अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, पीटीआई का एहतजाज, मुज़ाकरात और उसके हवाले से मुतज़ाद इत्तलात। पीटीआई के एहतजाज से कबल हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जो कि बानी पीटीआई इमरान खान की रजामंदी से हो रहे हैं, जिसका जिक्र चंद दिन कबल बानी पीटीआई ने भी किया था कि वो किसी से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। एक जानिब मुज़ाकरात की इत्तलात आ रही है, दूसरी जानिब पीटीआई का कहना है कि इन इत्तलात में तज़ाद है, ये शायद उस तरीके से रिपोर्ट नहीं की जा रही, असल कहानी कुछ और है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात के इम्कान को फिलहाल रद्द कर दिया है। उनका कहना, अपने ट्वीट में उन्होंने ये बात लिखी और उन्होंने कहा कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी सतह पर कोई राब्ता है और ना हो सकता है, ना किसी भी हवाले से एहतजाज को रोका जा सकता है। शेख वकास अकरम की जानिब से हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात की खबरों को जाली और पीटीआई के एहतजाज और इसकी तैयारियों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार दिया गया है। एक जानिब शेख वकास अकरम किसी किस्म के राब्ते और मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर के साथ आज बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात करने वाले वकील खालिद यूसुफ चौधरी का दावा है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की इजाजत के लिए ही आज वहां गए थे। जहां मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयां हो रही हैं, वहीं पीटीआई के एहतजाज की फाइनल कॉल की तारीख में तब्दीली के हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात हम देख रहे हैं कि सामने आ रही हैं। कुछ हल्कों का ख्याल है कि पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल की तारीख में अभी रद्दोबदल सामने आ सकती है, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने यह दावा किया है कि 24 नवंबर से कबल ही जेल से इस्लामाबाद जो शो है वो मंसूख करने की खुद ही हिदायत आ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। जहां पीटीआई अपने इस फाइनल कॉल के जरिए बानी पीटीआई की रिहाई को मुमकिन बनाना चाहती है, वहीं हुकूमत भी पीटीआई के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरा जोर लगाने के लिए तैयार नजर आ रही है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पीटीआई के एहतजाज में शिरकत करने वालों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे, जबकि तालिब इल्मों की तालीमी असनाद को भी मनसूख किया जा सकता है। और जब हम हुकूमती ज़राए की बात करते हैं तो ये बात स्पेसिफिकली वज़ीर दाखिला के हवाले से रिपोर्ट की जा रही है। मोहसिन नकवी साहब का ये कहना है कि जो वो हैं स्टूडेंट्स हैं, उनकी तालीमी असनाद भी मनसूख होंगी, उनको कहीं एडमिशन्स भी फर्दर नहीं मिलेंगे, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ये सारा कुछ, मोबाइल सिम्स जो हैं ये भी ब्लॉक की जा सकती हैं। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर तैमूर मलिक ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं पंजाब के ज़ीशान रफ़ीक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। ज़ीशान रफ़ीक साहब, सर ये बताइएगा कि ये एहतजाज को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाना, पुलिस लगाना, गो के उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो तो कोई इस तरह की चीज़ें जो कि हमने यूजुअली सुनी है कि हो भी जाती हैं अगर आपने कोई प्रोटेस्ट या किसी किस्म की पब्लिक रैली इनको रोकना हो। सर ये क्या है? क्या आप लोग कहते हैं कि आप लोग इस मुल्क में रहने वालों के शनाख्ती कार्ड मनसूख करेंगे, पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, सिम्स ब्लॉक करेंगे? बौखलाहट बहुत नेक्स्ट लेवल पर नहीं चली गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। गुजारिश ये है कि देखें, एक सियासी वर्कर हूँ मैं खुद भी, और मैं समझता हूँ कि सियासत में एहतजाज के हवाले से हम हमेशा स्पेस देते हैं और देनी भी चाहिए सियासी लोगों को। एहतजाज के खिलाफ कोई बात नहीं करता, एहतजाज अगर हो तो कोई इशू नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर इंतशार हो तो इंतशार के सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि लोगों के अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपने वो इक़दाम हैं वो ले। तो इस सिलसिले में पीटीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि ये अब कोई सियासी जमात कोई ऐसे रही को नहीं। आप इनका पिछला पूरा जो 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, ये वही जमात है जो 9 मई करती है, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला आवर होती है। ये वही जमात है जो पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को तबाह करने के लिए पाकिस्तान के रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके तो IMF को हाथ लिखते हैं, ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो ट्रैक पे ना चढ़ सके। ये वही जमात है जो एक्चुअली जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के सदा से दुश्मन हैं, जो इनकी कोशिश रही है कि पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर किया जाए, तो ये जो है ना वो नहीं कर पाए, तो ये वो काम करते हैं। रफ़ीक साहब, ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, ये वही जमात है जिन्होंने हमारे शुहदा के मजाक उड़ाए। IMF के साथ नुकसान तब नहीं पहुंचता सर जब पंजाब जो है वो डेफिसिट शो करता है, और जो एक प्राइम कंडीशन है IMF के प्रोग्राम के आने की, हम वो मीट करने से कासिर हो सकते हैं, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है अगले पैकेज को। 9 मई का सर आप हवाला दे रहे हैं, ये वही 9 मई है जहाँ पे धड़ाधड़ लोगों की अब जमानतें हो रही है। प्रोसिक्यूटर जाके विटनेसेस को पहचानने से और बात करने से उनके बारे में इनकार कर देते हैं। प्रोसिक्यूशन का आलम है। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया सर, वो 9 मई के मुकदमात कहीं पहुंच नहीं रहे, लेकिन इल्जामात का सिलसिला 9 मई को लेकर हम देख रहे हैं कि जारी है। इंशाल्लाह पहुंचेंगे जी,
دیکھیں اس طرح کی پروسیکیوشن کے ساتھ مقدمات بھی پہنچیں گے. ہاں بالکل. میں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بات واضح ہے نا کہ جوڈیشری میں ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کرتا ہے, لیکن یہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ یہی کہتے تھے کہ کوئی CCTV فوٹیج ہے تو لائیں. اب 9 مئی کی CCTV فوٹیج بھی آ گئی ہے. اور باقی جہاں تک ان کے احتجاج کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پہلے جو انہوں نے کالز دی ہیں, ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, انہوں نے کون سی کال جو ہے نا وہ ان کی اپنے منطقی امجان تک خود پہنچائی ہے. یہ خود اپنے احتجاج کی کال دے کے بھاگ جاتے ہیں, تو ہمیں نہ ان سے کوئی خوف ہے نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے ایسا. انٹرفیئر کرتے ہیں, اچھا ان کو خود ایکسپوز ہونے دیں. چلے مجھے اجازت دیں سر, جوڈیشری والے ایشو ہم انٹرفیئرنس نہیں کرتے. دیکھیں ہم ان کو بالکل ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئیں, آ کے احتجاج کریں, جو کرنا چاہتے ہیں کریں. انتشار پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی, تو لیکن یہ خود بھاگ جائیں گے, یہ خود نہیں رکیں گے اس کے اوپر کہ احتجاج کر رہے ہیں, انتشار پھیلا رہے ہیں. جوڈیشری کی تو سر جانب کئی دفعہ آئی ایم سوری 26ویں ترمیم سر گزارش سن لیں, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طریقے سے ابھی سارا کچھ ہوا, جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, اب تو میرا خیال ہے پھر یہی رہ گیا کہ کیسز آپ لوگ خود سن لیں. اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ان کو فیور کر رہی ہے. بیرسٹر صاحب تھوڑا سا آپ سے مجھے یہ بتائیں, بہت ساری باتیں ہیں میں پوچھوں گی آپ سے, لیکن ابھی عظمہ بخاری صاحبہ کی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایک پریس کانفرنس آ رہی تھی, انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا کچھ پہلے کر کے دیکھ چکے ہیں, یہ کہتے ہیں اب ہم کچھ نیا کریں گے. تو یہ میں پوچھنا ان سے چاہتی ہوں کہ یہ کیا نیا کریں گے. میں ان کے بہاف پہ آپ سے پوچھ لیتی ہوں, اب کیا نیا کریں گے سر؟ کوئی ٹینک شینک لے کے آنے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ وہ تو کہتی ہیں جی آپ نے غلیلوں کے ساتھ شیشے بھی مار لیے, آپ لوگوں نے جو ہے وہ جو ابھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تنصیبات پہ بھی حملہ آور ہو چکے, سب کچھ تو آپ کر بیٹھے ہیں, اب کیا کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ذیشان رفیق صاحب کی جو تعریف کروں گا کہ کم از کم انہوں نے یہ تو مانا ہے کہ احتجاج جو ہے ایک بنیادی قانونی حق ہے ایک سیاسی ورکر کا, اور لیکن آپ کو سیاسی جماعت نہیں مانا نا, شہری کا بھی. میں اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن چلیں ان کی تعریف کر دیتے ہیں اس چیز کی. پھر انہوں نے بات کی ہے کہ جی انتشار, اور یہ انہوں نے ایک نیا لفظ بنا لیا ہوا ہے, اور پھر عدالتوں کی بھی بات کی. تو دیکھیں ہم تو بطور سیاسی ورکر بھی بعد میں ہیں, پہلے کالا کوٹ پہنتے ہیں, قانون کے طالب علم ہیں, آفیسرز آف دا کورٹ ہیں, اور اب تو جماعت کے ہمارے چیئرمین بھی آفیسر آف دا کورٹ ہیں, اور سیکرٹری جنرل بھی آفیسر آف دا کورٹ ہیں. تو دیکھیں ایسا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انتشار والی سچویشن ہو. ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم پرامن احتجاج کی بات کر رہے ہیں, ہم آئین کی بالادستی کی, عدلیہ کی عزت کی, ہم ووٹ کی عزت کی, جو ہمارا سٹولن مینڈیٹ کا مسئلہ ہے, جو پٹیشن نہیں چل رہی, جو اب ریٹائرڈ ججز کے آگے لگ رہی ہیں, اور جو ناحق سیاسی قیدی کچھ قید میں رہ گئے ہیں, ان کی بیل پہ رہائی کے لیے. سر آپ کی پارٹی کی کل جو میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں, آپ نے اس میں جو نعرے لگے وہ سنے ہیں؟ میں نے جب جہاد کا نعرہ لگے گا, سر پہ کفن باندھ لو, تیاری کر لو, یہ نعرے لگیں گے, تو سر پھر یہ والی جو ایک وہ ہے نا پریشانی, یہ تو پھر بنتی ہے نا ہوگی. دیکھیں وہ نعرے جنہوں نے لگائے ہیں آپ ان سے پوچھیں. آپ علی امین گنڈا پور صاحب کھڑے تھے, بالکل ان سے پوچھیں. دیکھیں آپ کو بیرسٹر گوہر سے, سلمان اکرم راجہ سے, تیمور ملک سے, آپ کو علی بخاری سے, آپ کو شعیب شاہین سے, ایون اگر آپ کو ایسے نعرے لگتے سنائی دیں تو پھر آپ بات کریں. نہیں تو ہم نے آپ لوگوں کی بات کو پی ٹی آئی کی بات سمجھنا یا ان کی بات کو؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک انتہائی طویل ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے آؤٹ آف اسکیجول, جو کہ نہ کہیں پلان تھی نہ وہ اپروف تھی. اس کے بارے میں وہی بتا سکتے ہیں. نہیں, what I'm trying to ask is کہ اگر وہ خان صاحب کتنے قریب ہیں کہ وہ ان کو ملاقات ہو, اتنی آڈینس ملتی ہے خان صاحب کے ساتھ, تو پھر ہم ان کی بات سنیں یا آپ کی بات سنیں؟ آڈینس ان کو خان صاحب کی وجہ سے تو نہیں ملتی ہوگی, آڈینس تو پھر کسی اور طریقے سے ہوتی ہے. ہم تو جا کے اگر کھڑے بھی ہوتے ہیں تو اندر جانے میں ایک پورا ایک مرحلہ ہوتا ہے اڈیالہ جیل کے اندر. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جی, کہ یہ نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی نے کفن پہن کے نکلنے کی بات کی ہے تو میرے خیال میں ایک مناسب بات نہیں ہے. ہم قانون کے دائرے میں مسلسل کر رہے ہیں علی صاحب, دیکھیں, لیکن آپ میں کہہ رہا ہوں آپ پارٹی کے چیئرمین سے پوچھیں, آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سے پوچھیں. تو میں تو اتنا بڑا عہدیدار نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم تو پرامن طریقے سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں. ہم صرف احتجاج ریکارڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ہوا ہے. احتجاج جو ہے وہ لمبا بھی چل سکتا ہے, اس میں کیا غلط بات ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں اور یہ جو کلیمپ ڈاؤن کر رہے ہیں آلریڈی شروع ہو چکا ہے. ناحق لوگوں کے, سیاسی ورکرز نہیں, عام شہریوں کے گھروں میں جن کا ان کو ڈر ہے کہ وہ کوئی اپنا سیاسی حق مانگنے کے لیے, جمہوری حق مانگنے کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گے, ان کے گھروں میں ابھی سے چھاپے پڑ رہے ہیں. اب یہ جس طرح کی وزارت داخلہ نے, میں تو حیران ہوں, پی ٹی وی کی ٹویٹر کے اوپر ہینڈل کے اوپر باقاعدہ پوسٹ ہیں اس بارے میں کہ اگر اس طرح کے کوئی بھی احتجاج میں حصہ لے گا تو تعلیمی اسناد جو ہیں وہ نہیں ملیں گی. شاید جو آپ بات کر رہی تھی کہ ان کے آئی ڈی کارڈ, موبائل سمز بند کریں گے, جی آئی ڈی کارڈ بلاک, پاسپورٹ بلاک کریں گے.
مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کسی ملک میں بھی نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جی دیکھیں میرے جیسا شخص تو احتجاج بھی عدالت میں جا کے کرتا ہے, اس کا کرٹیسزم بھی سننے کو ملتا ہے. سلمان راجہ صاحب بھی آج سے کچھ مہینے پہلے تک میرے سے کوئی مختلف نہیں تھے. بالکل ہم بات ہی ہر وقت انہی عدالتوں کے آگے جن سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا تھا, ہم انہی کے آگے لڑتے رہے. ہم نے سائفر کیس بھی اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لڑ کے جیتا ہے. ہم نے 9 مئی کے سہولت کاری ہوتی ہے. بالکل, یہ ابھی آپ نے سنا, یہ جاوید لطیف صاحب بھی کہہ چکے ہیں, ذیشان صاحب نے بھی کہا. ذیشان صاحب وزیر بلدیات ہیں. اگر بلدیات مضبوط ہوتی ہیں اس ملک کی تو یہ سیاست جو ہے بلدیاتی نظام کے تھرو ہو رہی ہوتی. ان کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ جس طرف یہ بات لے کے جا رہے ہیں تو دیکھیں میں بنیادی طور پہ, میں اپنے سے مراد میرے جیسے 1.5 لاکھ اور وکیل ہیں. یہ کہتے ہیں لائرز موومنٹ کیوں نہیں چلتی, اسٹوڈنٹ موومنٹ کیوں نہیں چلتی. لیکن اگر آپ ایک حد سے آگے جا کے کسی کو دبائیں گے, آپ یہ بات کریں گے کہ جی ہم شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کر دیں گے, پاسپورٹ بلاک کر دیں گے, سمیں بلاک کر دیں گے, تو پھر تو دیکھیں ہم میں سے کسی کے پاس باقاعدہ احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. میں یہ کہوں گا کہ سیاست کو سیاست رہنے دیں. جو سیاسی حق ہے, جمہوری حق ہے, آئینی حق ہے, اس کو استعمال کریں. تو پھر آپ کی بات سے تو یہی سمجھ آیا کہ نیا کچھ نہیں کر رہے آپ. وہ جو عظمہ بخاری صاحبہ نے سوال کیا, توپے شوپے نہیں لے کے آ رہے آپ لوگ, ہے نا, خالی احتجاج ہی کرنے آئیں گے. ہم تو کتابیں لے کے آئیں گے, کتابیں لے کر آئیں گے, قانون کی آئین پاکستان لے کے آئیں گے, آئین پاکستان پڑھانے کی بات. اس سے پتہ نہیں آپ اچیو کیا کریں گے. میں پوچھتی ہوں آپ سے, ویسے ذیشان صاحب کو دوبارہ پوچھ لوں ایک دفعہ سر, کہ یہ اسپیسیفک اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. وہ چلے آپ کی ساری باقی باتیں درست, جو آپ لوگوں نے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک کنسرن ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. سر اس ملک میں رہنے والے ایک طالب علم کو یہ تھریٹن کرنا کہ تمہاری جو ڈگری ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی, یہ کہاں کی جمہوریت ہے سر؟ ایک عام کارکن کسی بھی پارٹی کا ہو, وہ پارٹی صحیح ہو یا غلط ہو, اس پہ بعد میں بحث کر لیں گے. اس کا حق ہے کہ وہ باہر نکل کے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں احتجاج کرے یا جو بھی ریلی کرنا چاہتا ہے کرے. دیکھیں جی, اس بات کرنے سے پہلے میں کلی ذرا اپنے بھائی کی بات کا ایک کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی دیکھیں آپ گروپنگ کا شکار ہے, تو انہوں نے ایکچولی پی ٹی آئی وکلا گروپ جو ہے نا, انہوں نے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور بڑی اچھی ماشاء اللہ نمائندگی اس کی کر رہے ہیں. اور ان کے بقول تو جو مجھے نظر آیا کہ پی ٹی آئی جو سیاسی گروپ ہے وہ تو بالکل وہ دہشت گردی والے نعرے بھی مارتے ہیں اور اس قسم کا جو انتشاری ایجنڈا وہ لے کے آ رہے ہیں. تو میں ان سے ایگری کروں گا, بالکل یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو وکلا ہیں وہ سینسیبل ہیں ان کے ساتھ, لیکن جو ان کے جو سیاسی لوگ ہیں, علی امین گنڈا پور اور باقی جو لوگ بیٹھے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہمیشہ جلاؤ گھراؤ والی باتیں کرتے ہیں. تو دوسری ایک میں بتاؤں آپ لوگوں کو ویسے پریشانی کیا ہے؟ سوال پوچھ لوں, یہاں پہ ضمنی سوال پوچھ لوں ساتھ میں, کہ اگر ان کے اندر گروپ بنے ہوئے ہیں, آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ عظمہ بخاری صاحبہ نے اتنی لمبی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے اندر گروپ بندی ہے. گروپ بندی ہے, خود بتا رہے ہیں. آپ نے کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو خوش وکلا کی بات کی ہے, انہوں نے کہا میں نمائندگی سے وکلا کی حد تک وہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں, سیاسی لوگ. میری گزارش سن لیں, میری بات سن لیں آپ بھائی, میری بات پہلے سن لیں. گزارش یہ ہے کہ یہ وکیل ہے میرے بھائی, ان کو بہتر پتہ ہے کہ ریکارڈ یافتہ جو مجرم یا ملزم ہوتا ہے نا, اس کے اوپر پولیس کی نظر ہوتی ہے. یہ ریکارڈ یافتہ ہیں, ان کا ریکارڈ پیچھے نظر آتا ہے. پچھلے 2 سالوں سے 3 سال سے دیکھیں, انہوں نے آگ لگائی, جلاؤ گھراؤ کیا, حملے کیے, تو یہ ریکارڈ یافتہ ملزم ہیں. یہ جماعت جو ہے نا یہ ریکارڈ یافتہ ملزم کو اس مقدمے کے اندر سزا تو ابھی تک ہوئی نہیں. آگے چلے جاتے ہیں نا. مجھے 9 مئی کے بعد کوئی انسیڈنٹ بتا دیں. میں جو آپ کی بات کو بھی رسپونڈ کر دوں, جو آپ نے بات کی ہے, میں جو آپ نے بات کی تھی میں اس کا بھی جواب دینا چاہ رہا ہوں. ضرور. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کوئی کسی کی صنعتیں, ڈگریاں منسوخ یا کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا. دیکھیں یہ ملک قانون اور ضابطے کے تحت چلنا ہے. اس ملک کی ریاست اور ملک جو ہے نا وہ اہم ہے. کہاں کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں گے آپ کی ڈگری منسوخ ہو جائے گی, آپ کا شناختی کارڈ منسوخ ہو جائے گا؟ مجھے موقع دیں نا, مجھے موقع دیں. جب تحریک طالبان والے آپ کے ملک کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو کیا آپ ان کو پاکستانی کہہ سکتے ہیں؟ کو پاکستان کی فیسلٹیز کو وہ انجوائے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے اگر کوئی سیاسی گروہ اکٹھا ہو کے ریاست کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کرے, پاکستان کی املاک کو جلائے, پاکستان کی املاک کو تباہ کرنے کی کوشش کرے, تو کیا ان کے اوپر سخت ایکشن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم ان کو پاکستانی کہیں گے؟ کیا ان کے اوپر
پابندیاں لگنی چاہیے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ذیشان صاحب, بریک سے واپس آ کے میں ہمارے آنے والی میں بریک سے واپس آ کے سر اس پہ بات کرتی ہوں, کیونکہ جس انسیڈنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, جن لوگوں کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں اس کے لیے ان کے اوپر تو آلریڈی کریک ڈاؤن ہو چکا ہے سر. بڑی طویل فہرست ہے لوگوں کے جو کہ آلریڈی اریسٹڈ ہیں. اب اسے ایک انسیڈنٹ کو لے کے کیا ہم ساری زندگی ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیبل کریں گے؟ اور یہ بڑا ڈینجرس ہے جو کمپیریزن بھی ابھی آپ نے کیا, یہ تحریک طالبان والا جو آپ نے کہا, یہ بھی میں بڑا کامنلی اب سن رہی ہوں حکومتی جماعتوں کی طرف سے یہ بات بار بار کی جاتی ہے. تو کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایسے کمپیئر کرنا یہ ایک مناسب رویہ ہے کہ نہیں؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کو جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ذیشان صاحب کی گفتگو سنی آپ نے بیرسٹر صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ تو آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ لوگ جلسے کی یا احتجاج کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ پہلا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی سامنے آتا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے. کیسے ٹرسٹ کریں اب آپ کو کہ آپ لوگ آئیں گے دوبارہ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, جلاؤ گھراؤ نہیں کریں گے؟ دیکھیں اگین یہ ایک انہوں نے ریٹرک بنا لیا ہے, ایک بیانیہ بنا لیا ہے جس کو کامیابی سے یہ منجن کی طرح بیچ رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ذیشان صاحب کی, میں ان سب کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں جو یہ جن واقعات کی بات کر رہے ہیں 9 مئی کی, اس کی تو مذمت ہم سب کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی ابھی 2-3 دن پہلے بیلیں ہوئیں 4 لاہور میں, اس میں بھی فیصلے میں جج نے لکھا کہ انہوں نے تو اس کے بعد ان کی فوراً جو 9 مئی کے بعد سپریم کورٹ سے بیل ہوئی اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آئی کنڈیم دیز ایکشنز. دیکھیں ہم جو کہہ رہے ہیں جس نے توڑ پھوڑ کی کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ املاک کی, اس کی تو سب مذمت کرتے ہیں, اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. ابھی بھی اگر کوئی نکل کر, چاہے وہ پارٹی کا ممبر ہو, عام شہری ہو, ورکر ہو, اگر کوئی توڑ پھوڑ کرے گا تو ہمارے جیسے بالکل اس کی مذمت کریں گے, اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہم. لیکن یہ جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری طاقت کو, جمہوری پارٹی کو, جس کو کروڑوں ووٹ پڑے, سارے کروڑوں لوگوں کو پتہ ہے کیا, آپ جتنا مرضی اس سوال کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں, سوال بہرحال پھر بھی آپ کی طرف آئے گا اور آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا. آپ بے شک کہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے ان کا معاملہ جو ہے وہ پوچھیں. آپ کا جو صوبہ ہے جس میں آپ کی حکومت ہے وہ صوبے کے سربراہ ہیں, وہ صوبے کے سربراہ ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سر سے کفن پہ باندھ کے نکلوں گا, جنازوں کی تیاری کر لیں, جہاد کے نعرے لگوا دیں, آپ یہاں سے بے شک کتاب لے کے نکلیں, وہ ہاتھ میں لے کے نکلیں, وہ اگر وہاں سے کچھ اور ہاتھ میں لے کے نکلیں گے, آپ لوگ ایک ہی گروپ کاؤنٹ ہوں گے نا سر اینڈ آف دی ڈے. تو پھر کیا گورنمنٹ کے لیے جو انگزائٹی گورنمنٹ کے اینڈ پر ہے وہ انویلڈ تو نہیں ہے نا؟ پھر وہ ویلڈ ہے. وہ بھی ان سے پوچھیں. دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ ہے اگر ایک صوبے کے, وہ ایک اس وقت انسٹیٹیوشن کی, فیڈریشن کا ایک طرح حصہ ہیں, ان کا ڈائلاگ ہے, ان کے روابط ہیں, وہ تو بلکہ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں. ہمارے جیسا تو کوئی کسی کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے گا تو میڈیا پہ شور مچ جائے گا, وہ تو بیٹھ سکتے ہیں, مچتا ہے ویسے, وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں تو بالکل ان سے پوچھ سکتے ہیں, وہ خود پوچھ سکتے ہیں. وہ میٹنگ میں بیٹھنے والے تو کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد پہ چاروں طرف سے دھاوا بولیں گے. سیاسی بیان ہے آپ کا یا آپ کچھ اور چاہ رہے ہیں؟ دھاوا بولیں گے. وہ کہتے ہیں دھاوا بولنے کی بات, دیکھیں ہمارا اپنا شہر ہے, دھاوا کیسے بول سکتے ہیں؟ ہمارا دارالخلافہ ہے اسلام آباد. ہم عوام کا سمندر ضرور آ سکتا ہے, بٹ عوام کے سمندر کا اپنا شہر ہے, وہ پرامن بھی رہ سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے یہ جلسے جلوس ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے, انہوں نے مویشی منڈی بھیج دیا لاہور سے باہر, یہاں سنگجانی بھیج دیا, ہر جگہ عوام پھر بھی پہنچی ہے, کملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے. جو کچھ آپ کی جو گفتگو ہے نا علی امین گنڈا پور صاحب اور سرٹن لیڈرشپ کو لے کے, اس سے تو پھر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کنفرم ہوتی ہوئی مجھے لگ رہی ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی کچھ فرنٹ سیٹ لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کیا نہیں. ابھی دیکھیں آپ نے خود گفتگو میں کہا کہ وہ ملاقات کیسے ہوئی ہے, ہمیں تو ملاقات کا وقت نہیں ملتا. آج بڑی طویل ملاقات ہوئی, پروٹوکول میں ہوئی, جو اسکیجول نہیں تھی تب ہوئی. انہوں نے دیکھیں, انہوں نے پھر جو پہلے آپ کو یاد ہے نا آخری دفعہ جب علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ یو ریممبر دیٹ رائٹ؟ جی سب کچھ کال آف ہو گیا تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے پھر معاملات وہاں جائیں گے؟ دیکھیں معاملات, یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب کا ہے کہ 24 کی کال ان کا ڈیسیجن ہے جو ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. سو اگر ان کا کال ہے, ان کا ڈیسیجن ہے, تو ہم سب پابند ہیں, جو ان کے فالوورز بھی ہیں, ورکرز بھی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب باہر آ کے آج کہتے ہیں کہ کال آف کر دیا تو ول یو ٹیک ہز ورڈ فار اٹ, کیونکہ بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے تھرو جو پیغامات ہیں وہ تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئے تھے. اب جو بھی لاسٹ ملے گا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ باقی کی عادت بھی جا کے ملاقات کرے. یہ میرا نہیں خیال کہ کال آف ہونے والی کوئی بات ہے اس میں, لیکن ڈیفینیٹلی میں ایک بات کروں گا, اور اگین
پہلے بھی کرٹیسزم ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں میرے جیسے تو سیاست میں آئے ہیں ملک کی بہتری کے لیے, ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سو اگر یہ بات کریں گے طالب علموں کی اسناد منسوخ کرنے کی, آئی ڈی کارڈ منسوخ کرنے کی, تو میں بطور وکیل بھی, بطور شہری, بطور سیاسی مذمت نہیں, اس کے لیے لڑیں گے, اس کے لیے بنتا ہے, اس کے لیے بنتا ہے, ہم اصولوں پہ کھڑے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کفن باندھ کے آ کے ہم کسی سرکاری املاک کو توڑنے کی بات کریں یا دھاوا بولیں اپنے شہر کے اوپر. میرے خیال میں کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. ٹو سکولز آف تھاٹ تو پھر آ گئے پی ٹی آئی کے اندر, کتنے فردر ہیں وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے. بیانی ہے وہ, کوئی ہی ڈزنٹ مین کہ وہ آ کے کوئی توڑ پھوڑ کریں گے. ایک رسپانسبل وزیر اعلیٰ ہیں ایک پاکستان کے بڑے صوبے کے, ان کے کچھ ویژولز پچھلے آپ کے پروٹیسٹ سے پہلے اتنے رسپانسبل نہیں تھے, تو ان کے اوپر قانونی ایکشن پھر بعد میں لیا جا سکتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, لیکن آپ اس ایک برش سے آپ پاکستان کے کروڑوں جو سپورٹرز ہیں نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذیشان صاحب کو ذرا, کیونکہ ذیشان صاحب کا ایک جو بڑا پلس ہے وہ یہ کہ پنجاب حکومت کے سینئر لیڈرشپ کے اندر آپ شامل ہیں. ذیشان صاحب تھوڑا سا سر بتا دیں, یہ ملاقاتیں کیسے ہو جاتی ہیں؟ 5 لوگ کورٹ کے آرڈر کے ساتھ خان صاحب کو ملنے کے لیے جاتے ہیں, وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی اندر نہیں گھسنے دیتا. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی ملاقات اپروو نہیں تھی, کوئی اسکیجول کے اندر نہیں تھی, وہ پروٹوکول کے ساتھ جا کے طویل ترین ملاقات آج کر کے آئے ہیں اڈیالہ کے اندر. میرا خیال ہے کہ جس طرح میرے بھائی برسٹر تیمور صاحب بات کر رہے ہیں نا, وہ ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں اندر سے رلے ہوں ساڈے نال. تواڈے نال رلے نے, کس طرح رلے نے وہ بتائیں نا. یہ نا اس طرح نہیں, اس کا وہ نہ کریں, گیند کو ڈاج نہ کریں. آپ کو پتہ ہے نا گنڈا پور صاحب لے کے آئے تھے جلوس کہ جی ہم ڈی چوک پہنچیں گے, ڈی چوک پہنچ کے لوگوں کو چھوڑ کے وہ نکل گئے تھے پتلی گلی سے کہیں اور. نہیں, اچھا مجھے میں سادہ کر کے سوال پوچھ لیتی ہوں سر, آپ مجھے بتائیں پنجاب حکومت سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے اس ملاقات کے لیے جو آج کانفرنس ہال میں ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر, بڑی لمبی طویل ملاقات ہوئی ہے, آپ لوگوں سے کوئی اجازت مانگی گئی؟ نہیں جی, میرے علم دیکھیں جی, میرے علم میں اس کے بارے میں کوئی ایسا انفارمیشن نہیں ہے میرے علم میں. بات یہ ہے کہ یقیناً وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو وہ اس سلسلے میں جب وہ کسی چیز کے لیے وہ اگر گزارش کرتے ہیں کسی دوسرے صوبے کی حکومت سے تو ان کو پریورٹی دی جا سکتی ہے, اور دی بھی گئی ہوگی شاید اس سلسلے میں. یہ وہی صوبے وزیر اعلیٰ جن کو آپ لوگوں نے کہا تھا پنجاب میں انٹر نہیں ہونے دیں گے, لیکن آپ ملاقات کے لیے جب وہ کہتے ہیں اور آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے تو دیکھیں ہم نے کہا تھا اگر کوئی زور زبردستی اور پنجاب میں آ کے کوئی جلاؤ گھراؤ کرنے کی کوشش کرے گا پھر انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا. اگر کوئی آتا ہے آرام سے آتا ہے آ کے یہاں پہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں, بات تو کرنے کو ہم تیار ہیں. ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے. سیاسی لوگ اگر سیاسی لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں. ہم دیکھیں جو لوگ انتہا پسند قسم کے ذہن رکھتے ہیں ہم ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جیسے یہ برسٹر صاحب ہمارے بھائی دیکھیں نا, اس طرح کی جو پی ٹی آئی میں جو اچھی وائسز ہیں, جو سینسیبل لوگ ہیں, سینسیبل گفتگو کرتے ہیں, ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے. آج پی ٹی آئی بند گلی میں کیوں کھڑی ہے؟ مجھے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی, مذاکرات کا دروازہ تو واقعی بند نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتا دیں, آپ نے کہا جو ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی, خان صاحب کو کس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں, سینسیبل میں یا ایکسٹریمسٹ میں؟ خان صاحب جو ہے نا وہ تو آبویسلی وہ ان ایکسٹریمسٹ کے جو ہے نا سربراہ ہیں, تو پھر کیسے مذاکرات سر رہنے دینا چاہیے جس کیٹیگری میں وہ ہیں. تو پھر کیسے مذاکرات؟ یہ تو زبانی جمع خرچ ہوا نا. ان کی پارٹی کے چیئرمین تو برسٹر گوہر صاحب ہے نا, تو پارٹی کے چیئرمین جو ہے نا وہ ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے, وہ اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں, وہاں پہ بھی بات کرتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں ان سے بات کی گئی, ان کو ڈسکشن میں شامل کیا گیا, ان کی جو انہوں نے سجیشن دی تھی ان کو بھی حصہ بنایا گیا. دیکھیے بات سنیں, یہ تو ہم سیاسی لوگ ہیں, پرانی جماعتیں ہیں, ہم لوگ تو کسی کے لیے دروازے بند نہیں کرتے, لیکن بنیادی چیز ہے کہ بات ہم کریں کس سے. یہاں پہ تو کسی کی بات ہے کو نہیں ہے, کسی کی حیثیت کو نہیں ہے. اب دیکھیں نا, مجھے بتائیں کہ اس احتجاج کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں, علیمہ خان صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں, یا علی امین گنڈا پور لیڈ کر رہے ہیں؟ ان کو تو اس چیز کا علم نہیں ہے. چلیں مجھے بریک لینے سے پہلے ایک جو بات ابھی آپ نے کی ہے نا, میں پالیسی یہی ہے. ہاں, میں ذرا بیرسٹر صاحب سے پوچھوں, لیکن یہ جو آخری نقطہ آپ نے چھوڑا کہ کون لیڈ کر رہا ہے, اس کا جواب میرے خیال ہے بیرسٹر تیمور کا کیا جواب ہے مجھے پتا ہوگا. وہ شاید آپ کہیں گے کہ بیرسٹر گوہر لیڈ کر رہے ہیں, لیکن وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. ویسے وہ جو نام انہوں نے لیا لیڈ انہی میں سے کوئی کر رہا ہے. نہیں, پارٹی کی عادت جو ہے, دیکھیں رسپانسبلٹی اس کی ہے. ہمارے چیئرمین بھی ہیں, سیکرٹری جنرل بھی ہیں, سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں. نہیں اچھا, یہ اس حد تک تو میں اس لیے بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں نے خود بھی علیمہ خان صاحب
صاحبہ سے ایک دو دفعہ ریکویسٹ کیا کہ آپ آ کے بات کریں, وہ کہتی ہے میں سیاسی یا پارٹی ریلیٹڈ بات نہیں کروں گی بیکاز اٹس ناٹ, آپ نے کب دیکھا ہے میرا ڈومین نہیں ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, میں بریک سے واپس آ کے, کیونکہ عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی یہ سوال کیا, آپ نے کہا سلیکٹڈ لیکس ہوتی ہیں, وہ لیکس کے اندر جو کچھ انفارمیشن سامنے آئی ہے اس کے اوپر بڑے سوالات کیے جا رہے ہیں. آپ سے پوچھتی ہوں اس بریک کے بعد, ویورز ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بیرسٹر تیمور صاحب مجھے یہ بتائیں, اچھا میں سوال دوسری طرح سے آپ سے پوچھ لیتی ہوں, آپ مجھے بتائیں 10,000 لوگ جمع کر لیں آپ نے 24 نومبر کو لے کے جانے کے لیے؟ دیکھیں 10,000 تو ایک چھوٹا نمبر ہے, اگر عوام واقعی اور یہ حق کے احتجاج استعمال کرنے دیں. دیکھیں اگر یہ لاک ڈاؤنز لگا دیں گے, یہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے ماریں گے, اس طرح طالب علموں کو ڈرائیں گے, دوسروں کو ڈرائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب لوگ گھبرائیں گے ان چیزوں سے. تو لیکن جو مقصد ہے احتجاج کا وہ تو کامیاب ہو گیا نا, عوام کو تو ویسے ہی پتہ چل گیا 10,000 نہیں ہے ایک حلقے میں. کانفیڈنٹ ان وائی دیز انسٹرکشنز کہ ایم پی اتنا بندہ لے کر آئے, ایم این اے اتنا بندہ لے کر آئے. اگین وہ انسٹرکشنز جو بھی ہیں یا ریکمنڈیشنز ہیں, میں انسٹرکشن تو نہیں کہوں گا, انسٹرکشنز ہی ہیں, ریکمنڈیشن میں ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے حاضری لگوائیں کہ آپ نے احتجاج میں شرکت کی ہے, کیونکہ آئی تھنک لوگوں کے بارے میں تاثر ہوگا, لیک آف ٹرسٹ ہے, ہو سکتا ہے. اور بالکل ٹھیک ہے, ایک مینجمنٹ سٹائل ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈیو ریکارڈ کر لیا, وہ کہہ رہے ہیں ٹکٹ نہیں ملے گا اگلا. دیکھیں میں تو ایسے نہیں چلتا, ٹھیک ہے, لیکن نہ ہی آئی تھنک کئی اور لوگ ایسے چلتے ہوں گے جن کا کام, ہم تو دن رات پارٹی کو کورٹس میں بھی اور میڈیا پہ ہر جگہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, بٹ کئی لوگ آبویسلی جن کے بارے میں شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ منظر عام سے ہی غائب ہیں, تو ان کی کیا سچویشن ہے. اور ہم نے وہ دیکھ بھی لیا, جس طرح انہوں نے کچھ لوگوں سے 26ویں امینڈمنٹ کے لیے ووٹ ڈلوا لیے, وہ کہتے ہیں آپ کو آن بورڈ لیا تھا. سو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن دیکھیں 10,000 تو ایک چھوٹا فگر رہ جاتا ہے پھر. ہاں ان ٹرمز آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ موبلٹی اینڈ دیئر ہاؤسنگ obviously it's a big number to basically what you're saying is کہ اگر آپ کرفیو لگا دیں گے تو ظاہر ہے پھر کوئی کیا نکلے گا, بٹ ادروائز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کال پہ کسی کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ خود نکلیں گے, لوگ خود نکل رہے ہیں. مطلب دیکھیں ہم عظمہ بخاری کہہ رہی ہے مسڈ کال ہے, فائنل کال نہیں ہے, یہ مس ہو جانی ہے. ہر جگہ سے لوگ خود پوچھ رہے ہیں, ہمیں ٹیگ کر رہے ہیں کہ بتائیں کہاں اکٹھے ہونا ہے, کہاں نکلنا ہے. یہ میرا تو فیصلہ ہی نہیں ہے ایز ٹکٹ ہولڈر, عوام تو خود نکلنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں, لیکن اگر یہ اس قسم کی دیکھیں کالے قانون بنا دیتے ہیں یا چیزیں کرتے ہیں کہ اسناد کینسل کریں گے, آئی ڈی کارڈ کینسل کریں گے, میں ایک رسپانسبل شہری کے طور کے اوپر اپنی سیاسی مجبوریاں اپنی جگہ, لیکن میں کیسے اسٹوڈنٹس کو لے کے نکلنے کے اوپر سڑک پہ آ سکتا ہوں. میں نے اپنا کیریئر بنا لیا, اپنی زندگی جی لی, اور میں دوسروں کو دو پہ لگا دیں. دیکھیں یہ جو بیرسٹر صاحب نے تو ظاہر ہے ایک سائڈ آف دا اسٹوری سامنے رکھی ہے. آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ جب آپ اس طرح کے اعلانات کرتے ہیں کہ ہم ڈگریاں منسوخ کر دیں گے, ہم کنٹینر کھڑے کریں گے, خندقیں تو آپ کھود بھی چکے ہیں, مزید کھود دیں گے, جب اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ان کا احتجاج اگر ناکام بھی ہو تو ان کو فیس سیونگ مل جاتی ہے. دے گیٹ ٹو سے کہ جی ان لوگوں نے تو کسی کو نکلنے نہیں دیا جس کی وجہ سے لوگ نہیں نکلے. آپ ان کو ایک دفعہ فری ہینڈ دے کے ایکسپوز کیوں نہیں ہونے دیتے؟ دیکھیں جی میری بات سنیں, یہ وہ جماعت ہے جس نے ان بچوں, ان یوتھ کے ہاتھ میں جس میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ کیے تھے, انہوں نے پیٹرول پمپ پکڑائے, یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیں آج بھی ہماری نسل کو, یہ آنے والی نسل کو یہ خراب کر رہے ہیں, اس کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بطور حکومت اور ریاست کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اس راستے پہ چلنے سے روکیں, اور روکنا بالکل چاہیے. ان کا مستقبل ہے, پاکستان کا مستقبل ہے, یا صرف ہم نے ان کے سیاسی ایجنڈے کے اوپر ان لوگوں کو قربان ہونے دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں ہو جائے گا نشان صاحب, لیکن اجازت دیں, آپ نے وہ لیٹر دیکھا ہے, آپ میں دکھاتی ہوں, میرے پاس ہے, میں بالکل دیکھا ہے, میں وہ لیٹر دکھاتی بھی ہوں تیمور صاحب کو. لیکن ان کے سیکرٹری, میری گزارش سن لیجیے, جو ان کے سیکرٹری فنانس ہیں حکومت KPK کے, انہوں نے چیف سیکرٹری کو لکھا ہے 58 کروڑ 38 لاکھ روپیہ مانگا گیا کس مد میں, جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, ان کے احتجاج کے لوازمات پورے کرنے کے لیے.
وہاں پہ اس کی وہ پوری تفصیل آپ دیکھیں. نہیں میں نے دیکھی ہے, احتجاج جو انہوں نے ڈرامہ کیا تھا, میں دکھاتی ہوں ابھی آپ کو یہ لیٹر دکھاتی ہوں, میں آپ کو دکھاؤں گی. میری گزارش سن لیں سر, کرٹیسائز کرنا دوسرے پر اپوننٹ پہ بہت آسان ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جس سے یوتھ کے ہاتھ میں پیٹرول بم پکڑایا, ہم نے لیپ ٹاپ پکڑائے. آپ وہ جماعت ہے سر جو لیپ ٹاپ پکڑانے کے بعد اس کے استعمال سے اس یوتھ کو محروم کر رہے ہیں, پڑھائی ہو, ان کا روزگار ہو, وی پی این بند کر رہے ہیں, انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کو بلاک کر رہے ہیں. سر کوئی خدمت ملک کی آپ بھی نہیں کر رہے ویسے. دیکھیں جی وی پی این جو بند کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ نے تو ایسا کوئی اس وقت ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک فیصلہ دیا ہے تو آپ اس فیصلے کے اوپر جو ہے نا آپ اس سے تنقید بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے اگری بھی کر سکتے ہیں, ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کوئی ایسی بائنڈنگ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر جو ہے نا اسلامی نظریاتی کونسل نے بند کیا ہے. سر انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی انہوں نے سلو کی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں جی انٹرنیٹ کی سپیڈ کے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں, لیکن اس وقت لوگ اس سے محروم نہیں ہیں. لوگوں کو آج بھی انٹرنیٹ مل رہا ہے, آج بھی ہم جو ہے نا وہ ساری انفارمیشن کا ایکسیس ہمارے تک ہے. تو اس میں کوئی ایسی رکاوٹ تو موجود نہیں, کوئی پابندی یا کوئی لاک ڈاؤن اس طرح کا نہیں لگا ہوا کہ لوگ جیل میں تو نہیں ہے کہ مطلب لوگوں کو انفارمیشن نہیں پہنچی. بالکل ساری انفارمیشن پہنچی ہے. میں معذرت چاہتی ہوں آپ کی اس بات سے, تو مجھے لگا کہ پبلک پلس سے آپ بالکل انویئر ہیں. لوگ اس ملک سے اپنے کاروبار جو آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس ملک سے کاروبار اٹھانے پر لے کے جانے پر مجبور ہو گئے کیونکہ اس ملک میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا. سر دنیا چاند پہ جا رہی ہے, ہماری انٹرنیٹ کی سپیڈ کی لڑائی پڑ رہی ہے. مجھے بتائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یقیناً اگر اس سلسلے میں گورنمنٹ بہتر کر سکتی ہے تو کرنی چاہیے بالکل, تاکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی بہتر ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس چیز کا کمپیریزن اس چیز سے نہیں ہو سکتا کہ یہ ہماری یوتھ کے ہاتھوں میں پیٹرول بم پکڑوا دیں. یہ چیز تو نہیں. سر 1.5 سال پرانی مثال بار بار دینے سے وہ مثال کی ویلیڈیٹی اتنی نہیں رہتی. لیکن چلے میں اس وقت میرے پاس سے محدود ہے. ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ٹیکس پیئرز کا 58 کروڑ روپے لگانے جا رہے ہیں. 81 کروڑ روپے انہوں نے پچھلے ایک ڈرامہ کیا انہوں نے احتجاج کے نام پہ, 81 کروڑ روپیہ حکومت کے پی کا لگایا گیا اس کے اوپر. میں یہ سوال پوچھوں گی, مجھے پھر بھی جو اس ملک میں فائر وال انسٹال کرنے میں پیسے لگے ہیں ان کی زیادہ تکلیف ہے سر اس خرچ کی. لیکن چلیں یہ سر یہ ایک لیٹر ہے, میں ویسے یہ پھر بھی ریکارڈ پہ کہہ دوں, عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی کہا کہ کتنا ویلڈ ہے, فیک نہیں ہے, اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. میں دوبارہ میں بھی چیک کرنا چاہوں گی. بٹ دس گوز آن ٹو شو کہ پبلک ایگزیکچر سے پیسہ نکلا ہے آپ کے پروٹیسٹ کے لیے, جس میں 23 کروڑ ادا بھی ہو چکا ہے اور کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے, اور چیف سیکرٹری نے خط لکھا ہے کہ جی وہ ادا کرتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ بالکل بھی درست نہیں ہو سکتا. یہ آج کل فیک چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور ساری مطلب ہم جتنا ویریفائی کر سکتے تھے فیک نہیں ہے ویسے. اچھا تو دیکھیں اگر تو یہ فیک نہیں ہے تو میں آن ریکارڈ اس کی کنڈمنیشن کرتا ہوں, میں کنڈیم کرتا ہوں. میں اس کو پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ریز بھی کروں گا, بیکاز یہ نہیں ہو سکتا. اس کی نہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری طاقت کے اوپر پارٹی کے طور پہ بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے. ہم سرکاری وسائل کے ان کے استعمال کے بھی خلاف ہیں. ہم سرکاری وسائل کے ناحق استعمال کے اوپر, جس طرح آپ نے کہا کہ فائر وال لگا کے جس چیز سے ہم نے اپنی ایکسپورٹ آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھانی تھیں آپ نے وہ بھی بند کر دیں, فریڈم آف اسپیچ بھی بند کرنے جا رہے ہیں, باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں. ہم اس غلط استعمال کے بھی خلاف ہیں. تو ہم اپنے ایک پرائیویٹ ایک سیاسی اجتماع کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال I would really appreciate کہ اگر آپ لوگ اس پہ کام کر کے ایک پبلک کلیئرٹی دیں اس کی, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کلیم کیا تھا کہ اس احتجاج جو پچھلا ہو گیا اس کے پیسے میں اپنی جیب سے دوں گا جو بھی خرچ ہوگا, اور اس کے بعد اگر یہ آ جاتا ہے تو سو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ I don't believe this can be true. چلیں میں نے جیسے کہ جتنا میں ویریفائی کر سکتی تھی this appears to be true, لیکن وقت ختم ہو گیا, ورنہ مزید بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ بارسٹر تیمور ملک صاحب, آپ کے وقت کے لیے ذیشان رفیق صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پروگرام میں آپ نے وقت دیا. ویورز نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.